बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल वाकई बहुत गंभीर हो गई। अब उस नौइयत की जंग शुरू हो चुकी है जिसको आप एक फुल फ्लेज वॉर कह सकते हैं। वो तमाम हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं जो किसी जंग में होते हैं। दोनों तरफ के फ़रीक़ैन बड़ी खौफनाक जंग लड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक एक अंधाधुंध फ़िज़ाई हमलों का सिलसिला शुरू किया है ये अफ़गान फ़ौज ने। ये खाली अफ़गान फ़ौज नहीं है, इनके साथ B-52 बॉम्बर्स जो हैं, अमेरिकन बॉम्बर्स, वो भी इसके साथ शामिल हैं। और ये बड़े ख़ौफनाक तैयारे हैं, मैंने आपको पहले इनके बारे में बताया हुआ है। और अमेरिकन बम्बर तैयारे और उनके साथ अफ़गान एयर फोर्स ये इकट्ठे हमला कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है इमदादी मिशन जो वहाँ पे मौजूद है, UNAMA, उन्होंने बताया कि 24 घंटों के अंदर जो उनके पास इंफॉर्मेशन पहुँची है उसके मुताबिक 40 से ज़ायद शहरी इस सारी फ़िज़ाई अटैक के दौरान जान से चले गए हैं। 118 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं और शदीद बमबारी जारी है। वहाँ पे एक शहरी है बादशाह खान, उसने AFP से, जो फ्रांसीसी ख़बर रसां एजेंसी है, उससे रब्ता किया और उस शहरी ने यह बताया कि यहाँ पे हर 1 मिनट के बाद ऐसा लगता है कि फ़िज़ाई हमला हो रहा है तालिबान के ख़िलाफ़ या इस शहर के ऊपर। लश्करगाह शहर है ये, याद रखिएगा। हेलमंद में लश्करगाह शहर ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक जगह थी। पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के करीब सबसे अहम तरीन शहर हेलमंद सूबे का लश्करगाह जो दारुल हुकूमत है, वहाँ की मैं अभी इस वक्त सिचुएशन आपको बता रहा हूँ। और हर 1 मिनट के बाद फ़िज़ाई हमले हो रहे हैं, चप्पे चप्पे पर बमबारी की जा रही है। सड़कों पर जगह जगह जो शाहराएँ हैं वहाँ पे लाशें पड़ी हुई हैं इंसानों की, और इनमें तालिबान भी हैं, इनमें फ़ौजी भी हैं और इनमें बहुत बड़ी तादाद में आम शहरी हैं। अफ़गान फ़िज़ाइया शदीद तरीन बमबारी कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये अंधाधुंध फ़िज़ाई हमले हैं और आम शहरियों का नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है। सूबा हेलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह में 1 दर्जन से ज़ायद रेडियो स्टेशंस और टेलीविज़न स्टेशंस के ऊपर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है और एक TV स्टेशन के ऊपर वो अपने मजहबी प्रोग्राम चला रहे हैं। तो तालिबान अमली तौर पे शहर पे कंट्रोल कर गए थे। वहाँ की पब्लिक तालिबान के साथ मिल गई थी। उसके बाद वहाँ एयर फोर्स ने एक बड़ा खौफनाक अटैक किया है और उस अटैक में उन्होंने कोई तमीज़ नहीं की आम शहरियों की और तालिबान की, और हर एक के ऊपर बड़ी खौफनाक फ्रस्ट्रेटेड बमबारी की है, जिससे आम शहरियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इसको आप जंगी जुराइम में ले सकते हैं कि जो कोलैटरल डैमेज तो आप नहीं कह सकते इतने बड़े पैमाने पे, लेकिन अफ़गान फोर्सेस और जाते जाते अमेरिकन फोर्सेस बड़ा खौफनाक नुकसान शहरियों का करके गई हैं, ख़ास तौर पे लश्करगाह में। इसके अलावा हेरात शहर के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अफ़गान नायब सदर अमरुल्लाह साले ने एक ट्वीट किया लेट नाइट, और इस ट्वीट को बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर और काम भी किया। कल मैंने आपको एक नेक्सस बताया था। कुछ लोगों ने कहा कि आपने मोहसिन दावड़ को बिला वजह जोड़ दिया, जो साबिक कैनेडियन वज़ीर है क्रिस अलेक्जेंडर, उसके साथ। तो मैंने कल जोड़ा था, क्रिस अलेक्जेंडर ने आज खुद जोड़ दिया अपने आप को मोहसिन दावड़ के साथ। उन दोनों ने अल्लाह अकबर का ट्वीट किया और एक दूसरे को रीट्वीट किया, और जो अल्लाह अकबर का ट्वीट किया मोहसिन दावड़ ने, उसको ऊपर से फिर क्रिस अलेक्जेंडर ने ट्वीट किया। तो आपको पता तो चल गया कि इनके आपस में ताल्लुकात हैं। यही वो सारा ग्रुप है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है। अब ये मामला कहाँ से आया अल्लाह अकबर के नारे का? ये शुरू होता है अफ़गान नायब सदर अमरुल्लाह साले के ट्वीट से। यहाँ पे मुख्तलिफ दावे हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ, सिचुएशन आपके सामने क्लियर हो जाएगी। गुज़िश्ता रात एक ट्वीट किया और उसमें अफ़गान नायब सदर ने लिखा कि हेरात बुला रहा है। हेरात एक्चुअली सूबे का नाम है और जो दारुल हुकूमत है उसका नाम भी हेरात है। अफ़गानिस्तान में कई सूबे ऐसे हैं जिनके दारुल हुकूमत का नाम सूबे के नाम के ऊपर ही है। कंधार भी ऐसे ही है, काबुल भी ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा आज की रात हेरात बुलंद और शगाफ
اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ طالبان دہشت گردوں کے ہاتھ میں کھلونا نہیں ہے۔ اللہ کوئی پاکستانی مصنوعات میں سے نہیں ہے۔ آج کی رات ہرات کے لوگ یا تو سڑکوں پر ہیں یا چھتوں پر افغان فوج کی مکمل حمایت کر رہے ہیں۔ یہ کہا ہرات کے حوالے سے افغان نائب صدر نے، اور الزام لگایا پاکستان کے اوپر کہ اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، اللہ اکبر کے نعرے ہمارے لوگ لگا رہے ہیں، یہ انہوں نے کلیم کیا۔ افغان میڈیا کے مطابق صورتحال یہ تھی جو پوری رات ہرات کے اندر ہوا کہ سینکڑوں شہریوں نے اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کر اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اور کچھ جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعرے تب لگائے گئے جب حکومتی فورسز نے طالبان کے حملوں کو پسپا کر دیا تھا، جبکہ دوسری جانب کچھ سوشل میڈیا کے صارفین اور طالبان جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہرات شہر میں طالبان کے استقبال کی وجہ سے وہاں کے عوام گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ اب یہ دونوں طرف کا کلیم ہے۔ حکومت کہتی ہے اللہ اکبر کے نعرے وہ لوگ لگا رہے ہیں جو فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور طالبان کو ہم نے بھگا دیا ہے، جبکہ طالبان کا یہ کلیم ہے کہ جب ہم شہر میں داخل ہوئے فاتحین کے طور پہ ہرات میں تو اس وقت ہمارے حق میں نعرے لگائے لوگوں نے اپنی چھتوں پر چڑھ کے اور سڑکوں پہ آ کے۔ اب یہ دونوں طرف کا دعویٰ ہے۔ بہرحال ہرات میں ایک بڑی خوفناک لڑائی چل رہی ہے، اور وہ لڑائی فیصلہ کن مرحلے میں ہے، اور کسی بھی وقت وہاں سے اناؤنسمنٹ آ سکتی ہے کہ طالبان نے شہر پہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور افغان فوج کو پسپا کر دیا ہے۔ افغان فوج کی زیادہ توجہ اس وقت لشکر گاہ پہ ہے۔ لشکر گاہ جو ہے وہاں پہ افغان فوج نے ایک نیا مطالبہ کیا ہے وہاں کی عوام سے۔ 2 لاکھ لوگ رہتے ہیں لشکر گاہ شہر میں، اس وقت جو لوگ موجود ہیں لشکر گاہ شہر کے اندر وہ 2 لاکھ کی تعداد میں ہیں۔ افغان فوج نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ 2 لاکھ لوگ فوری طور پہ لشکر گاہ شہر کو خالی کر دیں، اس شہر سے نکل جائیں، کیونکہ وہاں پہ اب وہ کارپٹ بمبارمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہاں پہ طالبان کا قبرستان بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن لوگ شہر کو نہیں چھوڑ رہے اور شہر میں موجود ہیں، جبکہ شہر کو طالبان نے محاصرہ ڈالا ہوا ہے اور فوج بھی بیچ میں پھنسی ہوئی ہے۔ اب اس فوج کے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، یا تو وہ فوج، یعنی 2-3 آپشن ہوتے ہیں آپ کے پاس، یا تو وہ فوج ہتھیار ڈال دے یا وہ فوج جنگ کو جیت لے۔ دوسری صورت میں چاروں طرف طالبان موجود ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ کسی طرح شہری اس شہر کو خالی کر دیں اور اپنی فوج کو بچانے کے لیے افغان فورسز فضائی حملے کریں طالبان کے اوپر اور ان کا بھاری نقصان کر کے اپنے لوگوں کو وہاں سے بچائیں اور شہر کو واپس اپنے کنٹرول میں لے لیں۔ لیکن جب کوئی فوج اپنے لوگوں سے یہ کہے کہ شہر کو خالی کیا جائے تو اس کی سچویشن کا آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے بارڈر کے نزدیک لشکر گاہ میں کیسی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ ایسی ہی جنگ کی توقع جو ہے وہ کابل میں ہے۔ کابل میں صورتحال اس وقت بڑی خراب ہو گئی، اور جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے چند گھنٹے پہلے وہاں بڑا زوردار ایک دھماکہ ہوا ہے، اس میں ایک کار کو استعمال کیا گیا، پھر بہت بڑی تعداد میں مسلح لوگ لڑنا شروع ہو گئے سیکورٹی فورسز سے، مختلف گھروں میں وہ گھس گئے اور وہاں ایک بڑا شدید حملہ ہوا ہے۔ اس حملے کے بارے میں کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی، نہ اس دھماکے کے بارے میں، لیکن کابل پورا لرز گیا ہے، اور کابل کے اندر یہ کہا جا رہا ہے وہاں صحافیوں کی جانب سے کہ کابل از انڈر اٹیک، یعنی وہ لڑائی جس کو کابل کے اندر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ آئے گی لیکن دیر سے آئے گی، لیکن وہ توقع سے پہلے کابل کے اندر شروع ہو چکی ہے۔ کابل کے گرد و نواح میں اس وقت صورتحال کیا ہے، میں آپ کو ایک نقشہ دکھاتا ہوں۔ یہ نقشہ جو ہے وہ کوئی طالبان نے جاری نہیں کیا، اس نقشے کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ نقشہ پوری کہانی آپ کو سنا رہا ہے کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے، اور اس نقشے کا جو ماضی کے نقشے ہیں ان سے اگر آپ کمپیریزن کریں تو اب صورتحال بہت مختلف ہو گئی ہے۔ یہ افغانستان کی صورتحال پر حکومت اور طالبان کے زیر قبضہ علاقوں کی نشاندہی ہے، اور یہ نقشہ جاری کیا ہے AFP نے، یہ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی ہے، اس نے یہ نقشہ جاری کیا ہے اور اس کو پبلش کیا ہے، اور اس کے سورس بھی انہوں نے لکھے ہیں،
اور اس نقشے کے مطابق زیادہ تر جو علاقے ہیں، وہ جو یلو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارا طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اب اگر اس ایریے کو ایک عام آدمی بھی دیکھے، جس کی نظر کمزور ہے، وہ بھی دیکھے تو اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ ایک بچے کو بھی آپ دکھائیں تو وہ آپ کو کہے گا کہ یہ ایریا زیادہ ہے، یہ باقی دونوں ایریا سے جو گرے اور بلو ہیں، یعنی گرے اور نیلا جو ایریا ہے اس سے یہ بہت زیادہ ہے۔ پیلا ایریا یا زرد ایریا جو ہے یہ اس سے بہت زیادہ ہے، اورنج یا یلو، اور یہ طالبان کے قبضے والا علاقہ ہے۔ یعنی 80% کے قریب یہ ایریا نظر آ رہا ہے کہ یہ طالبان کے کنٹرول میں جا چکا ہے۔ جو گرے ایریا ہے وہ اس کے بعد ہے، یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ 10% یا 15% ایریا گرے ہے اور 70% سے زیادہ جو ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے، گرے ایریا لگ بھگ اس کے بعد ہے، اور اس کے بعد بلو ایریا ہے جو بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ بلو ایریا حکومت کے کنٹرول میں ہے، گرے ایریا لڑائی ہو رہی ہے، یعنی حکومت کے کنٹرول میں علاقہ سب سے کم ہے، اس کے بعد جو علاقہ ہے وہ ہے جہاں لڑائی ہو رہی ہے، گرے، اور اس کے بعد جو زیادہ تر ایریا ہے جو 70 سے 80% بنتا ہے وہ یلو ہے، پیلا، جہاں پہ طالبان کا قبضہ ہے۔ اور یہ لیٹسٹ سچویشن ہے جو اب نقشہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو آپ سمجھ جائیے کہ طالبان کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ ہرات میں لڑائی ہو رہی ہے، جو میں نے آپ کو کہا وہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، ایریا وہ گرے ہے۔ لشکر گاہ میں لڑائی ہو رہی ہے، وہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، ایریا وہ گرے ہے۔ کندھار میں لڑائی ہو رہی ہے، قندوز میں اس وقت لڑائی چل رہی ہے۔ یہ قندوز بدخشاں کے ساتھ ہے، بالکل تاجکستان کے بارڈر کے اوپر۔ قندوز کے چاروں طرف طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، صرف قندوز میں لڑائی چل رہی ہے۔ یہاں پہ طالبان کو پہلے بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا ایک دور میں قلعہ جنگی کے اندر، اور یہیں سے جو لڑائی تھی شیعہ ہزارہ کی اور طالبان کی شروع ہوئی تھی، یا قندوز سے۔ اب قندوز میں اس وقت لڑائی چل رہی ہے سیکورٹی فورسز اور طالبان میں۔ کابل کی سراؤنڈنگ میں زیادہ ایریاز وہ ہیں جہاں لڑائی چل رہی ہے، اور بہت زیادہ ایریاز وہ ہیں جہاں طالبان کنٹرول کر چکے ہیں۔ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کا پورا علاقہ ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے، اور جو KPK کا علاقہ ہے وہاں پہ طالبان کا کنٹرول ہے۔ کچھ ایریاز میں لڑائی ہے اور کچھ تھوڑے سے ایریاز میں حکومت کا کنٹرول ہے، جبکہ ترکمانستان اور ایران کے ساتھ زیادہ تر علاقے میں طالبان کنٹرول کر چکے ہیں۔ تاجکستان کے ساتھ بھی زیادہ تر علاقے میں طالبان کنٹرول کر چکے ہیں، اور چائنا کے ساتھ سارے علاقے میں طالبان کنٹرول کر چکے ہیں۔ یہ نقشہ آپ کو بہت زیادہ کلیئرٹی دے گا، اس کو آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ اور طالبان کی طاقت میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں جو فارن میڈیا نے چھاپی ہیں۔ ایک وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو 5000 قیدی طالبان کے چھوڑے گئے ہیں یہ بڑے خطرناک لوگ تھے، بڑے خوفناک گوریلا جنگجو تھے۔ ان لوگوں نے چھوٹتے ہی جا کے طالبان کے ساتھ جڑ کے ان کی طاقت میں اضافہ کیا ہے۔ یہ 5000 سے زائد لوگ تھے، اور طالبان کو اس سے بہت آکسیجن ملی، اور ان میں بڑے ذہین جنگجو تھے جنہوں نے بڑی لمبی جنگیں لڑی ہوئی ہیں، اور ان کو جنگی حکمت عملی بنانے میں بڑا عبور حاصل ہے۔ تو طالبان کو بہت طاقت ملی اپنے قیدی چھڑانے کے بعد، جو امریکہ کے مطالبے پہ چھوڑے گئے تھے، اور طالبان نے مطالبہ کیا، پھر امریکہ نے کیا، پھر یہ چھوڑے گئے تھے۔ اس ڈیل کا یہ حصہ تھا۔ اس کے علاوہ کچھ فوجی جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ جب طالبان نے یہ لڑائی شروع کی تھی تو ان کی تعداد 1 لاکھ سے کم تھی، اب ان کی تعداد 1.5 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ فوجی ساتھ شامل ہو گئے اپنے ہتھیاروں سمیت، کچھ نئے قبائل ان کے ساتھ معاہدے کر کے شامل ہو رہے ہیں، کچھ گروہ ان کے ساتھ معاہدے کر کے شامل ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح طالبان کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے، اور حکومتی فورسز کی تعداد لگاتار کم ہو رہی ہے، اور حکومت اس کو ایک آخری مارکا سمجھ کے لڑ رہی ہے، اور اپنی پوری طاقت شو کرنا چاہتے ہیں وہ لشکر گاہ میں۔ اگر لشکر گاہ کے نقشے کو میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں، یہ جو AFP نے پبلش کیا ہے، تو آپ ذرا غور سے دیکھیں، اس کے بالکل سینٹر میں بہت تھوڑا سا علاقہ ہے لشکر گاہ کا جو لڑائی جاری ہے، اور اس کے چاروں طرف زیادہ تر ایریا پہ طالبان کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک ہے۔ یہاں پہ کہیں بھی حکومت کی عملداری باقی نہیں رہی، یا تو لڑائی ہو رہی ہے یا طالبان کا کنٹرول ہے۔ گھیرا پڑ گیا ہے۔ اب اس گھیرے میں کیسے فورسز مقابلہ کرتی ہیں طالبان کا، یہ بہت اہم ہے۔
ایک اور بڑی خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے افغان امن کانفرنس کی جو میزبانی تھی اس کا ارادہ بدل دیا ہے۔ پاکستان پہلے میزبانی کر رہا تھا، اب ارادہ بدل دیا ہے پاکستان نے۔ افغان حکومت کے رویے کی وجہ سے پاکستان مایوس ہوا ہے۔ افغان حکومت جس طرح کے الزامات پاکستان پہ لگا رہی ہے، گو کہ پاکستان بہت کوشش کر رہا ہے کہ مذاکرات ہوں، امن آ جائے، صلح ہو جائے، جنگ بندی ہو جائے، مل کے کوئی حل نکالیں، کوئی سیاسی تصفیہ ہو جائے، لیکن پاکستان کی نیک نیتی کے باوجود پاکستان کو ملائن کیا جا رہا ہے۔ اس رویے سے مایوس ہو کر پاکستان نے خاموشی سے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے، اور خاص طور پہ ازبکستان میں جو رویہ تھا افغان حکومت کا اور اشرف غنی کا، اس کے بعد فی الحال ہم نے یہ ارادہ ترک کر دیا پاکستان نے۔ اب پاکستان وزرائے خارجہ کی سطح پہ افغانستان کے معاملے پر جو علاقائی ممالک ہیں ان کی ایک کانفرنس بلانا چاہ رہا ہے، اور اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ اور ویسے بھی اسی مہینے دوحہ میں پاکستان، چائنا، رشیا اور امریکہ اکٹھے ہو رہے ہیں قطر میں، اور وہاں پہ دوحہ، قطر کا شہر دوحہ، وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہاں وہ افغانستان کے مستقل حل کے لیے، وہاں پہ امن کے لیے بڑے اہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں امریکہ تو بار بار اعتراف کرتا ہے کہ پاکستان کا کردار بہت امپارٹنٹ ہے افغانستان میں اور افغانستان کے حوالے سے، لیکن افغانستان کی حکومت بہت فرسٹریٹ ہے، بہت پریشان ہے، ان کو ہاتھ سے اپنی حکومت ریت کی طرح پھسلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ طالبان طاقت پکڑتے جا رہے ہیں۔ ہر وہ دن جو ضائع کیا جا رہا ہے، ہر وہ دن جس کو ضائع کر رہی ہے افغان حکومت اور مذاکرات کی میز پہ نہیں بیٹھ رہی، وہ دن طالبان کو آگے لے کر جا رہا ہے، اور ٹیبل ٹاک میں طالبان کی پوزیشن کو زیادہ بہتر کر دے گا۔ جتنی جلدی مذاکرات ہوں گے تمام فریقین کے لیے اتنا بہتر ہوگا، لیکن شاید ابھی ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔